सामने मेरे नबी घर में दाखिल हुए बेटी के, तो देखा आप जरा गमगीन बैठी हैं, तो आपने पूछा बेटी क्या हुआ? क्या जी मेरा और अली का झगड़ा हो गया। तो आपने फरमाया अली किधर हो? उनको उठाया, कुछ नहीं कहा, साथ लाए और घर में आ गए। कुछ नहीं पूछा क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई। बड़े कड़वे होते हैं, हकायक बयान करो तो तुम सुन भी ना सको, वरना तो बुखारी में रिवायत मौजूद है, हजरत फातिमा बच्चों को लेकर रोते हुए नबी के घर आ गई थी। बुखारी में रिवायत मौजूद है, फरीकैन की किताबों में मौजूद। बच्चे साथ थे, हसन भी, हुसैन भी, ज़ैनब भी, उम्मे कुलसूम, और रोते हुए आई थी। उसी मौके पे मेरे नबी ने कहा था फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को सिताया उसने मुझे सिताया। उस मौके पे कहा था। इन्होंने कहां फिट कर दिया। कहता है वो मेरे नबी के दामाद हैं इसलिए घर वाले हैं। बंदे आलवी कहता है हजरत अली दामाद होने की वजह से घर वाले हैं ना, तो वो अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद। ये वाकया गढ़ा गया। अब इस वाकये को अपने जहन में रखिएगा। आगे मैं एक और रिवायत आपके सामने पेश करता हूं कि ये नासबी तरीका क्या अख्तियार करते हैं। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम को नाराज करने वाले तो अली बिन अबी तालिब है। अली ने नाराज किया, अपने बच्चों हसन और हुसैन को लेकर रसूलुल्लाह के पास आई कि देखें अली क्या कर रहे हैं, दूसरी शादी करने वाले हैं। सैयदा ज़हरा के आखिरी लम्हात में भी बात करना छोड़ दी। क्या ये बयान किया गया इस वाकये के अंदर? अव्वल तो इसमें यह है नहीं कि सैयदा ज़हरा नाराज हुई हैं, यह हो नहीं सकता कि सैयदा ज़हरा इमाम अली से नाराज हो जाए। बन उमैया इसी लफ्ज को लेकर, अबू तुराब के लफ्ज को, इमाम अली के ऊपर अपने दौर में सब्बो शतम करते थे। आज भी बन उमैया की ज़ुर्रियत नासिबी जो मौजूद हैं, वो इस रिवायत को लेकर इमाम अली और सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम के दरमियान में दूरी डालने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी प्यारी बेटी सैयदा ज़हरा को नाराज किया, जिसने गज़बनाक किया, उसने मुझे गज़बनाक किया। जिसने मेरी बेटी को दुख दिया, तकलीफ दी, इज़ा दी, उसने मुझे तकलीफ और इज़ा दी। युरीबुनी मा राबहा युज़ीनी मा अज़ाहा, वो चीज़ मुझे इज़ा देती है जो मेरी प्यारी बेटी को इज़ा दे। इस रिवायत को पेश करके नवासिब, आजकल के जो नासिबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि असल में हकीकत में ये जो रिवायत है, इसके पीछे जो वाक़या है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सैयदा ज़हरा को नाराज किया, सैयदा ज़हरा नाराज हुई, गज़बनाक हुई इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो असल में जो सैयदा को गज़बनाक करने वाले हैं, दुख देने वाले, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम है। इस रिवायत को दरहकीकत वो ये इसलिए पेश करते हैं कि दूसरों के जराइम के ऊपर पर्दा डाला जाए। वो इसलिए पेश करते हैं ताकि किसी और से अगर सैयदा ज़हरा नाराज हुई हैं तो उसे उस बात को हल्का किया जाए और सारा का सारा मलबा बताया जाए कि जनाब देखें सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से नाराज हुई, इमाम अली ने सैयदा ज़हरा को गज़बनाक किया। और इसके पीछे पूरा एक वाक़या बयान किया गया, और वो वाक़या क्या है? बुखारी की रिवायत है 3110, तवील रिवायत है, और इस वाक़े के ऊपर पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। वाक़या ये है, बयान किया जाता है कि अबू जहल की बेटी को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने निकाह का पैगाम भिजवाया। ये मिस्वर इब्न मखरमा से रिवायत है, वो कहते हैं, और ये भी इब्न शहाब ज़ुहरी से है, और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि जब वो वाक़या करबला के बाद मदीना तशरीफ़ लाए तो रस्ते में उन्हें मिस्वर इब्न मखरमा मिले। उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपका कोई मुझसे काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि नहीं, मुझे आपसे कोई हाजत नहीं है, अहलुल बैत की हाजात अल्लाह की बारगाह में होती है। फ़क़ाल लहू फ़हल अंत मुअती सैफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास थी, फिर इमाम अली से इमाम हसन, इमाम हुसैन, और फिर वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास मुंतकिल हुई। तो जब वो मिस्वर बिन मखरमा ने वो तलवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास देखी तो उन्होंने कहा कि ये तलवार आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं बनु उमैया ये आपसे न ले ले। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उन्हें वो तलवार नहीं दी। कहते हैं फ़हल अंत मुअती सैफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यग़लिबल क़ौम अलैहि व अयमुल्लाहि लइन अअतैतनी ला युख़लसु इलैहिम अबदा हत्ता तुबलग़ नफ़्सी। आप अगर ये मुझे हवाले कर दें तो ये कौम जो बनु उमैया है, ये तलवार आपसे कभी नहीं ले सकती है, और यहां तक कि मेरी जान चली जाए, मैं अपनी जिंदगी को आपकी इस तलवार के लिए कुर्बान कर दूंगा। बहरहाल आगे फिर उन्होंने वाक़या नकल किया मिस्वर इब्न मखरमा ने। वो ये कहते हैं कि इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम भिजवाया, इस हाल में कि सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम आपकी हयात में मौजूद थी, आपके अक़्द के अंदर मौजूद थी। फ़समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़्तुबु अन्नास फ़ी ज़ालिका अला मिंबरी हाज़ा व अना यौमइज़िन मुहतलिमुन। मिस्वर इब्न मखरमा आगे कहते हैं कि फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना
کہ جب رسول اللہ کو یہ بات پہنچی کہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی جو کہ اسلام کے دشمن تھے اس کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تک تشریف لائے، اور مسجد میں آپ ممبر پر آپ آئے اور آپ نے ممبر پر ایک خطبہ دیا لوگوں کو بلا کر کہ دیکھو ان فاطمہ منی وانا اتخوف ان تفتن فی دینها ثم ذکر سحرا له من بنی عبد شمس، اور لوگوں کے سامنے سیدہ زہرا کے فضائل بیان کیے اور فرمایا ان فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے علیہ السلام، اور میں یہ خوف رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اگر علی بن ابی طالب نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی تو اس سے میری بیٹی فاطمہ گناہ گار ہو جائے گی، ان کے دین فتنے میں پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، وانا اتخوف ان تفتن فی دینها، کہ وہ اس کے دین میں فتنہ پڑ جائے گا۔ یہاں صرف آزمائش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب قرآن میں بھی ہے تمہارا مال اور تمہارے بچے فتنے ہیں، یعنی آزمائش، یہاں آزمائش اس لیے نہیں بنتا ہے کہ یہاں دین کا لفظ ہے، دین کے اندر فتنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے سیدہ زہرا علیہ السلام کے اوپر کہ دین میں فتنہ، یعنی آپ خود سوچیں، کیا اول تو دوسری شادی کرنا یہ کوئی حرام نہیں ہے، اگر امام علی علیہ السلام کر لیتے کوئی حرام نہیں تھا، لیکن امام علی علیہ السلام نے ایسا سوچا ہی نہیں ہے، امام کی جانب منسوب کی گئی یہ بات، یہ واقعہ گھڑا گیا ہے امام کی جانب، منسوب کیا گیا ہے تاکہ کسی اور جرم کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ تو اس کے اندر اس میں تفصیلاً اس واقعے کے اوپر گفتگو میں نے کی ہے کہ یہ من گڑت ہے، اس طرح کا کوئی امام علی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام نہیں بھجوایا۔ اور پھر اس میں آپ خود غور کریں کہ اگر دوسری بیوی آ جاتی ہے، سوتن آ جاتی ہے، تو کیا پہلی بیوی کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، یعنی ان تفتن فی دینہا، یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے ساتھ شادی کرنا کون سا برا کام ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دشمن یہودی کی بیٹی سے شادی نہیں کی۔ ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو باپ ہے حیی بن اخطب یہودی، اسلام کا دشمن نہیں تھا، حیی بن اخطب یہودی، اس کی بیٹی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ بھی ابو جہل کی طرح دشمن ہے، اس کی بیٹی سے شادی کی ہے، تو اس دشمن کی بیٹی سے شادی۔ آگے جو روایات کے الفاظ ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دشمن یعنی حیی بن اخطب یہودی کی جو بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کو اپنے نکاح میں جمع کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ درایت کے اصولوں پر فٹ نہیں بیٹھتے ہیں، اس کو اگر سوچا جائے تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے خلاف ہے۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو بلایا۔ آپ غور کریں، کیا یہ رسول اللہ سے تصور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ علی دوسری شادی کرنے والے، پھر آپ لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو بلا کر اعلان کریں گے؟ بلکہ یہ بات امام علی علیہ السلام سے بھی کہی جا سکتی تھی۔ تو یہ واقعہ گڑا گیا۔ اب اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آگے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ ناسبی طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، چیخ چیخ کے چلا کے کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کو ناراض کرنے والے تو علی بن ابی طالب ہیں، علی نے ناراض کیا، اپنے بچوں حسن و حسین کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئی کہ دیکھیں علی کیا کر رہے ہیں، دوسری شادی کرنے والے ہیں، سیدہ زہرا کو ناراض کیا۔ اب یہ دوسری روایت میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 441 اور اسی طرح 6204۔ یہ روایت آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، فلم یجد علی فی البیت، تو گھر میں علی کو نہیں پایا، فقال این ابن عمک، آپ کے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، یعنی علی کہاں ہیں؟ قالت کان بینی و بینہ شیء، تو سیدہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان میں کچھ واقعہ ہو گیا، فغاضبنی، انہوں نے مجھ پہ غصہ کیا، مجھ سے ناراض ہوئے، فخرج فلم یخل عندی، وہ گھر سے نکل گئے اور یہاں گھر میں نہیں سوئے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان سے کہا وہاں پہ جو موجود تھا، انظر این ہوا، آپ دیکھو علی کو تلاش کرو وہ کہاں ہے، فجاء فقال یا رسول اللہ وہ فی المسجد راقد، وہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه واصابه تراب، امام علی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ مٹی کے اوپر سو رہے ہیں اور چادر آپ کے کندھے سے گری ہوئی ہے، تو فرمایا فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يمسحه عنه، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی سے مٹی جو آپ کے کندھے کے اوپر بازو کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ جھاڑ رہے تھے، اللہ اکبر سبحان اللہ، وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابْ قُمْ أَبَا تُرَابْ، اور آپ فرماتے جا رہے تھے اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے۔ بن امیہ اسی لفظ کو لے کر ابو تراب کے لفظ کو امام علی کے اوپر اپنے دور میں سب و شتم کرتے تھے۔ آج بھی بن امیہ کی ذریت ناصبی جو موجود ہیں وہ اس روایت کو لے کر
امام علی اور سیدہ زہرا علیہ السلام کے درمیان میں دوری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ کہ جناب دیکھو سیدہ کو ناراض کیا، سیدہ زہرا علیہ السلام کے اوپر غضب کیا اور سیدہ ناراض ہوئی ان سے. تو اصل تو امام علی ہے کہ جو بی بی پاک کو ناراض کرنے والے. تم دوسروں کی بات کرتے ہو کہ دوسروں نے ناراض کیا، بھائی حقیقت میں تو امام علی ہے. یہ روایت ہے 6204 کی جو روایت ہے وہ آپ پڑھیے گا. سہل بن سعد سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان کا احب اسماء علی رضی اللہ عنہ الیہ لابو تراب. امام علی کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام تھا نا، لقب تھا، وہ ابو تراب کا تھا. کیوں؟ وان کان لیفرح ان یدعى بها، آپ کو خوشی ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ پکارا جائے. وما سماه ابو تراب الا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاضب یوما فاطمہ. اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو یہ ٹائٹل دیا. ایک دن سیدہ زہرا کے اوپر غضب کیا، امام علی علیہ السلام نے ناراض ہوئے. فخرج فاستجع الى الجدار الى المسجد. آپ اسی واقعے کے بعد مسجد چلے گئے اور وہاں پہ لیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے آئے اور تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ وہاں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. آپ نے آگے پھر وہی واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کندھوں سے مٹی جھاڑی، گرد و غبار جھاڑا اور آپ نے فرمایا اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائیے. یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور وہ 3110 ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھجوانے والا جو واقعہ ہے. اب اس کو آپ سامنے رکھیں، باللہ آپ کو میں خدا گواہ بنا کر مجھے کہیے گا، خدا کو گواہ بنا کر کہیے، بتائیے کیا اس میں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام امام علی سے ناراض ہوئی، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی بات کرنا چھوڑ دی؟ کیا یہ بیان کیا گیا اس واقعے کے اندر؟ اول تو اس میں یہ ہے نہیں کہ سیدہ زہرا ناراض ہوئی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدہ زہرا امام علی سے ناراض ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں جناب؟ اس لیے کہ کوئی روایت بھی ایسی موجود نہیں ہے. اور پھر یہ مطہرین ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل البیت کو، اصحاب کساء کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے کہ جس نظر سے قرآن ان کو دیکھتا ہے، جس نظر سے رسول اللہ ان کو دیکھتے ہیں. قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مطہرین ہیں. ان سے اس طرح کا رجس، ایک دوسرے سے ناراضگی اور ایک دوسرے سے حسد، کینہ ان کے دل سے نکلا ہوا ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ چیزیں ان کی موجود نہیں ہیں. ہاں اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو حق کے اوپر ناراض ہوتے ہیں. یہ اگر ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر غصہ کرتے ہیں، دوسروں کو کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف حق کے لیے، اللہ کے لیے. اور نہج البلاغہ کے اندر امام علی کا کلام پڑھیے کہ حق کے لیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ دین کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ان کے پاس نہیں ہے. اور امام علی علیہ السلام سے ناراضگی، پھر روایت کے اندر کیا بات موجود ہے؟ روایت میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی بیوی یعنی سیدہ کے اوپر غضب کیا، غصہ کیا. یہ الفاظ موجود ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سیدہ ناراض ہوئی، یہ الٹ کر کے پیش کرتے ہیں. اور میاں بیوی کے درمیان میں ہو جاتا ہے، واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تلخی پیدا ہو جائے، یعنی یوں کہہ لیجئے شکر رنجی اس کو کہہ سکتے ہیں. بہترین الفاظ یہ ہے کہ درمیان میں کبھی، یہ ہمیشہ ہوتا ہے ہر جگہ پر. خود ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو واقعات ہوئے ہیں، بخاری مسلم بھرے ہوئے ہیں ان سے. وہاں پر ہمارے اہل سنت کیا تعویل کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے فطری واقعات ہیں، فطرت کے اندر ہوتے رہتے ہیں. اب جو جواب یہ ازواج رسول کے واقعات کے اوپر دیتے ہیں، وہی جواب میرا اس بارے میں یہ ہے. اول تو یہ جو واقعہ ہے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھجوانے کا، یہ بالکل من گڑت واقعہ ہے. لیکن یہ جو دوسرا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ فطری طور پر میاں بیوی کے درمیان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اور اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ سیدہ کو ناراض کیا، سیدہ ان پر غضبناک ہو، یہ کسی جگہ موجود نہیں. تو یہ ناسبیوں کے جھوٹ ہیں یا نہیں؟ ناسبی کتنے جھوٹے ہیں آپ اندازہ لگائیے گا. کتنے امام علی کے بغض کے اندر اور اہل البیت کے بغض کے اندر یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ احادیث کے اندر، قرآن کی آیات کے اندر تحریف کر کے یہ پیش کریں. پھر اسی روایت کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سیدہ نے بتائی کہ گھر میں اس طرح کا واقعہ ہو گیا، تو رسول اللہ کا عمل امام علی کے ساتھ کیا ہے؟ راوی کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب وہاں پہ گئے، دیکھا علی زمین کے اوپر ہے تو ان سے مٹی جھاڑنے لگے، پیار کرنے لگے اور پیار سے لقب دیا. محبت کی، شفقت کی، یہ تعلق ہے. اگر یہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا کہ جس میں سیدہ کا دل دکھا ہوتا اور سیدہ شکایت کرنے گئی تھی، شکایت کے طور پر بیان کر رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ یہ ہوتا علی کے ساتھ. اور علی بھائی ہیں امام علی علیہ السلام کے، نفس رسول ہیں. امام علی کے ساتھ جو رسول اللہ کا تعلق ہے وہ اسی روایت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے پیار سے، شفقت سے ان کو اٹھایا اور ان کے گرد و غبار کو جاڑا جو مٹی لگی ہوئی تھی، فرمایا قم یا ابا تراب. اور یہ رسول اللہ نے پیار و محبت سے یہ لقب دیا ہے.
سب سے زیادہ پسندیدہ تھا امام علی علیہ السلام کو یہ لقب. اندازہ لگائیے آپ. ناصبی کہتے ہیں چیخ چلا کے فاطمہ ناراض ہوئی. کس نے ناراض کیا؟ بچوں کو لے کر گئی اور روتے ہوئے آئی. اسی موقع پہ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو بذۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اس موقع پہ کہا. ان مولویوں نے اہل البیت کے اوپر الزامات ہی بنائے ہیں. اہل البیت کے فضائل کبھی انہوں نے بیان نہیں کیے. جھوٹ باندھے ہیں ان مولویوں نے اہل البیت کے اوپر. کتنا بڑا جھوٹ آپ دیکھیں کہ اشکارا کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو امام علی کی منقبت ہے اسے یہ مذمت کے طور پر پیش کر کہ تم کہہ رہے ہو کہ کسی اور پہ ناراض ہوئی ہے سیدہ زہرا، تو دیکھو امام علی پر تو ناراض ہوئی. کہاں ہے روایت کے اندر الفاظ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.